नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल अर्रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, आज हमारे दरमियान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 19वें पारे की तफसीर का मुख्तसर खुलासा पेश किया जाएगा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उक़बा बिन अबी मुईद इस्लाम का एक बड़ा काफिर और ऐसे ही उबई इब्न खलफ इस्लाम का एक बड़ा दुश्मन, इन तीनों के दरमियान होने वाले एक वाक़ये का जिक्र फरमाया, बल्कि वाक़ये के नतीजे का जिक्र फरमाया। असल में हुआ एक मरतबा यूँ कि उक़बा बिन अबी मुईद की आदत ये थी कि जब कभी वो किसी सफ़र से वापस आता तो इस शुक्राने में कि मैं सफ़र से सही सालिम वापस आ चुका हूँ, शुराफाए मक्का की दावत किया करता था। अपने करीबी लोगों को बुलाकर खुशी में खाना खिलाया करता था। और हम सब जानते हैं उस ज़माने में सफ़र से वापस आ जाना वाकई करामत से कम नहीं था। चूँकि लोग सफ़र में जाते हैं तो नंबर एक तो ये पता नहीं रहता कि कब वापस आएंगे, और दूसरे ये कि वापस आएंगे भी या वापस नहीं आएंगे। चुनांचे उसकी एक अच्छी आदत थी कि जब भी सफ़र से सही सालिम वापस आता तो दावत करता। चुनांचे एक मरतबा सफ़र से सही सालिम वापस आने के बाद दावत की, उसमें हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मदऊ किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले जाते हैं, आपके सामने खाना पेश किया जाता है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उक़बा, मैं तेरा खाना खा करके, तेरी मेहमान नवाजी कबूल करके तेरे दिल को ठंडा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कितना अच्छा होता कि तू भी कलिमे तय्यब पढ़ के मेरे दिल को ठंडा कर देता। मैं तेरे दिल को ठंडा करने वाला काम करूंगा और तू मेरे दिल को ठंडा करने वाला काम कर। चुनांचे उक़बा बिन अबी मुईद ने, दिल में तो कुफ्र छुपा हुआ था, बस इस नीयत से कि ज़ुबान से कलीमा पढ़ लेता हूँ ताकि मोहम्मद खाना खा ले, वरना शुराफाए मक्का में से हैं, ये अगर मेरे घर से खाना खाए बगैर वापस चले जाएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी। तो अपनी बेइज्जती से अपने आप को बचाने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने की खातिर उसने ज़ुबान से कलीमे का इकरार कर लिया। लेकिन इत्तेफाक से इस बदनसीब बदकिस्मत का दोस्त था उबई इब्न खलफ, इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन। उस पागल को जब पता चला कि उक़बा बिन अबी मुईद ने, मेरे दोस्त ने मोहम्मद के सामने कलीमे का इकरार किया, तो उसने बड़ा गुस्सा किया और अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और इल्ज़ामात लगाए कि तूने इस्लाम कबूल कर लिया। इसने समझाया भी कि अल्लाह के बंदे, मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, महज मोहम्मद को खुश करना मकसूद था, वो भी महज अपनी इज्जत को बचाने के लिए मकसूद था, वरना मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मैं तेरा भाई हूँ। लेकिन उसने शर्त लगाई और यूँ कहा, मैं तुझे सच्चा उस वक्त मानूंगा जब तू मेरी शर्त पूरी करे। मोहम्मद ने शर्त लगाई थी, मोहम्मद ने अपनी तमन्ना का इजहार किया था, तूने उसकी तमन्ना पूरी की। अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है, मेरी दोस्ती का दम भरता है, तो मैं भी तुझसे ख्वाहिश का इजहार करता हूँ, मैं भी शर्त लगाता हूँ, उस शर्त को कबूल कर। चुनांचे इसने कहा, क्या शर्त है? तो मलऊन उबई इब्न खलफ ने उक़बा बिन अबी मुईद के सामने शर्त रखी, अगर तू मुझे मुतमईन करना चाहता है तो मोहम्मद के चेहरे पर थूक दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बदकिस्मत ने अपने दोस्त के दिल को खुश करने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर थूकने का घिनौना जुर्म किया। हुआ है तारीख में ऐसा। ये जो बहरहाल हरकत हो गई, उबई इब्न खलफ तो खुश हो गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस मलऊन को कल क़यामत में जो सज़ा दी जाएगी और उस सज़ा के दरमियान में जो जुमला कहेगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नकल फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैतनी लम अत्तखिज़ु फुलालन खलीला, ऐ काश कि मैं फुलां को यानी उबई इब्न खलफ को अपना दोस्त न बनाया होता और उसकी बात न माना होता, तो आज मैं इस सज़ा में मुलविस न होता जिस सज़ा में पड़ा हुआ। बहरहाल ये तो वाक़या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सज़ा और सज़ा के दरमियान उसके जुमले का बयान फरमाया। लेकिन इससे मुहतरम दोस्तों, बतौर ख़ास आज के ज़माने में हमें यह समझना चाहिए, इसमें हमारे लिए नसीहत मिलती है कि हमने कैसे लोगों को अपना दोस्त बनाया हुआ है। इस बात को जहन में रखें, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग इस्लाम को अपना करके, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना करके जन्नत के मुस्तहिक बन सकते थे, तो आज भी हुजूर को, इस्लाम को और हुजूर के तौर तरीक़े को अपना कर लोग जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हैं।
اور حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے غلط دوستیاں اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا ہے، تو آج کے دن میں بھی لوگ غلط دوستیاں اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے میرا دوست کیسا ہے، میرا دوست اس کے اندر انسانیت ہے یا حیوانیت پائی جاتی ہے، میرے دوست کے اندر ایمان اور اسلام پایا جاتا ہے یا ایمان اور اسلام سے وہ خالی ہے، میرا دوست قوم کا انسانیت کا بھلا چاہتا ہے یا خود غرضی اور مفاد پرستی میں ڈوبا ہوا ہے، میرا دوست اپنے مفاد کی خاطر منافقت تک پار کر جاتا ہے، منافقت تک کو اختیار کر لیتا ہے، یا یہ کہ اسلام کی، اللہ کی، رسول کی اس کے دل میں دنیا کے مقابلے میں زیادہ حیثیت بھری ہوئی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کس کی دوستی اختیار کر رہے ہیں اور کن کی باتوں میں آتے ہیں، ہم کس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور کس کو اپنا دشمن بناتے ہیں، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہم مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی اچھی دوستیاں اختیار کرتے ہیں یا بری دوستیاں اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شکایت کریں گے اپنی امت کے بارے میں، اس شکایت کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، اس کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی تھی۔ تو یہ آیت پاک تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے مشرکین اور کافرین کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کو سرے سے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شکایت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہوگی۔ اگر مسلمان نام کے ساتھ مسلمان ہو کر کے، چہرے کے ساتھ مسلمان ہو کر، سر کے ساتھ مسلمان ہو کر، لباس کے ساتھ مسلمان ہو کر بھی اگر قرآن پاک کو زندگی میں چھوڑے رکھتا ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ شکایت مشرکین اور کافرین کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بھی اللہ کے سامنے کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے بڑے شرم سے ڈوب کے رہنے کی بات ہوگی اور بہت زیادہ افسوسناک ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک کو اپنائیں۔ کیسے اپنائیں؟ صرف تلاوتاً نہیں، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء کرام نے عوام الناس کے لیے آسان اور سلیس انداز میں اردو میں بھی ترجمے لکھے ہیں، انگلش میں بھی ترجمے لکھے ہیں، اور سلیس انداز میں ان کے مطالب بھی لکھے ہیں۔ ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے اس کا احساس اپنے دل میں جگانا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ اس دھمکی سے، اس شکایت سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور مشرکوں کے ساتھ شکایت میں ہمیں بھی شامل فرما لیں کہ اے اللہ ان لوگوں نے تو میرے کلام کو، آپ کے کلام کو، قرآن پاک کو چھوڑا ہی تھا، یہ لوگ مسلمان تھے نام کے، ان لوگوں نے بھی قرآن پاک کو چھوڑا تھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سورج اور چاند کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ بتایا اور فرمایا کہ یہ کس طرح سے سایہ دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے سایہ ہٹتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین کرشمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشرکین سے کہا تھا کہ اے مشرکوں کی جماعت، میں جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کر رہا ہوں اس پر تم سے کسی قسم کی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اس واقعے کو بیان فرمایا۔ آگے باری تعالیٰ جل شانہ نے خاص مسلمان بندوں کی چند ایک صفات بیان فرمائی ہے۔ نمبر ایک، جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب کبھی وہ لوگ جاہلوں سے بکواس کرتے ہیں تو جاہلوں سے بکواس کرنے نہیں لگتے بلکہ ان کو سلام کرنے کے نکل جاتے ہیں، خامخواہ جاہلوں سے بکواس نہیں کرتے، اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، افراط اور تفریط سے بچتے ہیں، نہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، جہاں کرنا ضروری ہو اور جتنا کرنا ہو وہ اتنا ضرور خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو وہاں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں، شرک سے 100% پاک ہوتے ہیں، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، جھوٹی گواہی کبھی زندگی میں نہیں دیتے، اور گناہ کی جگہ اپنے آپ کو بٹھائے نہیں رکھتے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود گناہ کرے، یہ بھی بڑی لعنت کی بات ہے، دوسرے یہ ہے کہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا رہے، ان کو نہ ٹوکے، یہ بھی انسان کے لیے بڑی لعنت کی بات ہے، محرومی کی بات ہے۔
جو خاص اور نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں یا تو گناہ کرنے والوں کو گناہوں سے روکتے ہیں، اگر روکنے سے نہ رکے تو پھر اس جگہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، اس جگہ بیٹھے نہیں رہتے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے خاص بندوں کی صفات میں سے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں متقیوں کا، نیک لوگوں کا امام بنا۔ دینی لائن میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، دینی لائن میں اپنے آپ کو لوگوں کا امام بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ خاص مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایسے خاص لوگوں کا نتیجہ یہ ہوگا، جنت میں ان کو ایسے مقامات ہوں گے کہ ان کو جدھر بھی جائیں گے سلامتی سلامتی پیش کی جائے گی، یعنی فرشتے ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مسلمانوں کے بلکہ انسانوں کے اسلام میں داخل کرنے اور جنت کے راستے پر چلانے کی لالچ، چاہت اور بہت زیادہ حرص تھی، اس حرص میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نتیجہ دیکھتے کہ میری بہت زیادہ محنتوں کے بہت تھوڑے نتیجے نکل رہے ہیں یا نتیجے اور بھی نہیں نکل رہے ہیں، تو حضور بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے، پریشان اپنے آپ کو کر لیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں گویا کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے، آپ اتنا پریشان نہ ہوں، ہدایت کا مالک اللہ ہے، آپ کا کام ہے محض محنت کرنا، آپ محنت کرتے چلے جائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے چند واقعات کا ذکر فرمایا جن کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تفصیلی قصہ بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بادشاہت نصیب فرمائی تھی، پرندوں کی بولی بھی ان کو سمجھائی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ وہ ایک راستے سے جا رہے تھے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ان کے ساتھ بڑا لشکر تھا، تو چونٹیوں نے دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تو ان میں سے ایک چونٹی نے اپنی بقیہ چونٹیوں سے کہا کہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں جا کر چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر شعور میں نہ رہنے کی وجہ سے، وہ تم کو دیکھ نہ پانے کی وجہ سے اس کے لشکر کے گھوڑوں کے نیچے تم آ جاؤ، مر جاؤ، اس وجہ سے اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چونٹی کی بولی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ اور ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہے تھے، اس کے درمیان دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد حاضر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر ہدہد کہاں چلا گیا؟ وہ جہاں سے بھی آئے، جب بھی آئے، اگر واقعی کوئی معقول عذر بتاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ ہدہد آتا ہے اور پھر ایک اطلاع دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بادشاہ سلامت، میں ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں کہ جہاں ایک عورت بادشاہ بن کر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے چاند اور سورج کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس بلقیس کے، اس ملکہ کے تخت کو یہاں منگوا لیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ یہاں حاضر ہو جاؤ مطیع اور فرما بردار ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر کسی اور کی حکومت نہیں چل سکتی، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی اور پوجا کے قابل نہیں ہو سکتا، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، بلکہ دنیا کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، خالق بنانے والا صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اسی کے لائق ہے، اسی کو پوجنا چاہیے۔ چنانچہ بلقیس پہلے تو کچھ ہدایہ بھیجتی ہے تاکہ سلیمان علیہ السلام کو منایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بڑی بادشاہت نصیب فرمائی تھی، سلیمان اس کے ہدایہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بلقیس خود ہی مطیع و فرما بردار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور اسلام قبول کرتی ہے۔ باری تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہیں تک ہم جو ہے اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے 19ویں پارے کی تفسیر کے خلاصے کو مکمل کرتے ہیں۔ دعا فرمائیے جتنی باتیں اس میں نصیحت کی آئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔